का मैग्ना से। और ये सब ये जो प्रोजेक्ट है वॉल सिटी का प्रोजेक्ट, ये बड़ा एम्बिशियस है, बहुत खूबसूरत है, इसमें मतलब मंजर कशी भी है अगर हम फ्यूचर को देखें। लेकिन एक बड़ी अजीब सी बात मैं नोट कर रही थी कि इसमें अमेरिका इतना इंटरेस्टेड क्यों है? हमारा नुकसान, हमारा फायदा इंटरेस्टेड नहीं है, बल्कि मैं पता नहीं बड़ी हैरतनाक बात की आपने, अमेरिका इंटरेस्टेड नहीं है। कतन नहीं, सिर्फ मैं कहता हूँ वजीर खान की मस्जिद में $25,000 दिए थे अमेरिकन एम्बेसी ने। तो एक दफा उन्होंने मुझे कहा था कि हम तख्ती लगाना चाहते हैं, रेहान सिंह क्रोकर होते थे। अच्छा। मैं तख्ती नहीं लगाने दी थी, मैंने कहा था $25,000 हम आपको वापस पे कर देंगे, यहाँ के लोग पे कर देंगे, लेकिन मैं तख्ती नहीं लगाने दूंगा, मैं तख्ती नहीं लगाने दी थी। $50,000 टोटल फंड है उनका, $50,000 जो है पीनट्स हैं। लेकिन इतनी हाइप बड़ी है कि यूनाइटेड नेशन की हम मतलब ये है कि जिसको रेहान सिंह क्रोकर आता है ना, तो आपको ये सारे कैमरा वाले उसके पीछे घूमते हैं, इसलिए वो हाइप बन जाती है। अच्छा। मैं अगर 30 करोड़ पे जहाँ खर्च करता हूँ कोई नहीं पूछता, रेहान सिंह क्रोकर या वो जो नैन्सी वो जो आ जाती है तो दुनिया पे वजीर खान चला गया जी, फलां जगह चला गया जी, वो ये चला गया। अब आलमगीरी गेट में $50,000 खर्च हुए उनसे। अच्छा। वो भी मैं नहीं ले रहा था, उन्होंने कहा था, हमने कहा था हमने आलमगीरी गेट को शामिल किया हुआ है इसके अंदर। अच्छा। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं आप ले लें प्लीज, ये इस सतह पे प्लीज क्या पैसे दिए। वाह जी। आई रिफ्यूज। अच्छा। इट इज ऑन द रिकॉर्ड। तो मैंने कहा था कि अगर आप ये चाहते हैं कि अपना इसके ऊपर कोई तख्ती लगे, मैंने कहा ये आलमगीर का गेट है, इसमें आलमगीर की तख्ती लगेगी, किसी और की नहीं लग सकती, आपकी नहीं लग सकती। वो क्या कहते हैं, क्या तख्ती लगाओ कि ये हमारा है और हम उसको फिर दुनिया में पोर्ट्रे करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। एक जैसे कहते हैं ना, एक ऊपर जो मेकअप करके वो ऊपर लग जाता है ब्लश ऑन वगैरह, वो इतना लगा के काम पे वो देना चाहते हैं। अच्छा, अरे साहब फिर आपने तो ये बात की कि ये हमारी जो है जहाँ पे ये गोरे चले जाते हैं वहाँ हाइप ज्यादा हो जाती है, जो काम हम खुद करते हैं, ऐसा क्यों? क्या वजह है इसकी? हम बुनियादी तौर पर अगर आपने 30 करोड़ लगाए हैं तो आपकी को क्यों नहीं हाइप हुई? पंजाब गवर्नमेंट नहीं हाइप इसलिए मैं नहीं, उस जमाने में तो हमने जब था बहुत हाइप थी कि बहुत बड़ा काम हम शुरू कर रहे हैं और बहुत बड़ा 30 करोड़ यहाँ का भी था और वो 30 करोड़ लाहौर फोर्ट का भी था, ये सब कुछ था। लेकिन मसला सारा ये है कि हम सिर्फ एक $25,000 एक जगह और $50,000 को हमने मीडिया के हिसाब से, हॉलब्रोक जो है वो टोटली एक डायरेक्टर जनरल लेवल की चीज है, एक कंसल्टेंट है, लेकिन हॉलब्रोक को मीडिया ऐसे ट्रीट करता है कि जैसे कोई प्रेसिडेंट आ गया वो। पाकिस्तान का डायरेक्टर जनरल यहाँ आ जाए, आप मीडिया क्या आपको पूछेगी भी नहीं, आप खुद कहेंगे कौन आया बस चैनल। तो ये बड़े बड़ों को नहीं पूछते, बड़े बड़ों को नहीं पूछते। हमारे बड़े चले जाते हैं तो उन्हें वेटिंग में बैठना पड़ता है। वो वक्त के साथ साथ हमारा मामला अमेरिका के साथ बहुत बुरा हुआ है। अच्छा। जिस वक्त लियाकत अली खान वहाँ गए थे तो लियाकत अली खान को खुद वहाँ के प्रेसिडेंट जो थे आइजनहावर, उन्होंने रिसीव किया था। उसके बाद न्यूयॉर्क में 5th एवेन्यू की सड़क बंद करके परेड की गई थी और लियाकत अली खान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया था। ये था हमारा स्टेटस अमेरिका के मुकाबले में। आज हमारा मसला ये है कि हमें एक छोटा सा सेक्रेटरी स्टेट भी हमें रिसीव करने नहीं आता। ये तो हमने अपनी खुद नजरों लोगों को गिराया है। अच्छा, और ये सब कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे सरकारी कब्जों की, वो बात बीच में ही रहेगी, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन कीजिएगा कि जो सरकारी कब्जे हैं इनका क्या बनेगा बाद में? मैं ईरान पोस्टिंग से पहले मैंने एक लिस्ट जमा कराई थी जिससे खान चौधरी। अच्छा। ये जमा कराई थी मैंने 8 मार्च को। 8 मार्च को तकरीबन 3,500 कब्जों की लिस्ट जमा कराई थी कि ये मॉन्यूमेंट के कब्जे हैं और उन्होंने हुक्म दिया था कि कब्जे। अच्छा, तब आप आर्कियोलॉजी के थे। उसके बाद 9 मार्च को कार चौधरी साहब चले गए थे और 1 महीने बाद मैं चला गया था। तो 19 तक सुप्रीम कोर्ट में तेहरान चले गए थे। मैं तेहरान चला गया था, फिर तेहरान से वापस आ गया था कुछ 4 महीने गुजारने के बाद मुझे जैसे पुश बैक कर दिया गया था। हाँ, अच्छा चलिए, ये बात आपने छेड़ी दी तो यही पूछ लेती हूँ, आप ECO में थे, डिप्लोमेटिक पोस्ट पे थे। और डिप्लोमेटिक पोस्ट पर थे आपने जो एक आदाब होते हैं डिप्लोमेसी के, उसके बरखिलाफ आपने गैर मुल्की टीवी पर मुल्की पॉलिसी के खिलाफ बड़ी धुआंधार तकरीर की, उसके बारे में बताइए वो क्या था? पहली बात तो ये है कि मैं वहाँ पर पाकिस्तान का एनवे नहीं था। अब डिप्लोमेटिक पोस्ट पे थे ना आपकी? डिप्लोमेटिक पोस्ट थी ECO की। ECO 10 मुल्कों की रिप्रेजेंटेटिव होती है, ठीक है, उसमें पाकिस्तान एक नुमाइंदा होता है और मैंने उन 10 मुल्कों के हिसाब से ये पाकिस्तान पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। नहीं, पहली बात तो ये है कि सरकारी अफसर का मतलब ये नहीं होता कि ना वो जुबान रखता है और ना वो ज़मीर रखता है। सुनने में तो यही है कि ना उसकी आंखें होती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है, सेक्शन 19 कहता है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज द फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी इंडिविजुअल। हर इंसान का हक है। क्या सरकारी मुलाजिम इंसान नहीं होता? कुछ अलग से इंसान होते हैं, इंसान तो होते हैं। नहीं, या तो इसको इंसान की कैटेगरी। आपने जितने भी कानून बनाए हुए हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को रोकने के लिए, वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है और जो चीज कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं है उसको फॉलो नहीं किया जाता।
تو پھر اس کے بارے میں مزید بتائیے نا کیا ہوا تھا؟ تو وہ یہ تھا کہ بیسیکلی وہ میں ایران میں پہلے بھی ان کے میڈیا پہ آتا جاتا رہتا، تو وہ میں نے وہاں سے پرمیشن، کیونکہ ظاہر بات ہے میں ایک پریزیڈنٹ تھا، ایرانین الیکٹڈ پریزیڈنٹ ہوتا ہے وہاں کا ECO کا، تو میں نے اسے پرمیشن لی تھی کہ میں جا سکتا ہوں وہاں. میں نے یہاں میں نہیں لیتا، وہاں میں نے لی تھی. اس نے کہا تھا آپ جو چاہیں جس طرح سے حضور چاہیں کر سکتے ہیں، آپ آزاد ہیں. اچھا ٹھیک. اس کے بعد میں نے وہاں پر ایک ٹی وی تھا، پریس ٹی وی، اس ٹی وی کی فارمیشن کے اندر میں خود شامل تھا، کیونکہ انگریزی ٹی وی تھا. میں وہاں گیا تھا تو انہوں نے کہا تھا آپ ہمارے اس ٹی وی کو بنانے میں. تو پہلا اس کا جو تھا 8 جولائی کو وہ وہاں پر ان کا تھا، اور میں فرسٹ اس میں انٹرویو میں گیسٹ کے طور پہ تھا. تو اس پہ ہوا یہ کہ انہوں نے مجھ سے سوال کیا تھا، جامعہ حفصہ کا واقعہ ہو رہا تھا، اور جامعہ حفصہ کے اوپر پھر ظاہر بات ہے میں نے بولا تھا، اور اس پہ نہ بولنا جو ہے، اگر میں نہ بولتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں پوری زندگی اپنے آپ کو معاف نہ کرتا. لیکن کہا یہ بھی جاتا ہے، بات آپ کی درست ہے، سبھی ایک میڈیا نے سبھی نے بولا تھا، کہا یہ جاتا ہے کہ آپ کو وہاں چند اداروں نے نہیں ٹکنے دیا، کیا یہ صحیح ہے؟ اس اداروں سے پوچھیں نا. میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کو وہاں نہیں ٹکنے دیا گیا؟ یقیناً بہت ساری چیزیں ایسی تھیں، بہت ساری. ایک تو یہ تھا کہ میں نے ECO کو بہت ہائپ دے دی تھی، اور ایرانینز یہ کہتے ہیں کہ امریکنز نہیں چاہتے ہیں کہ یہ ECO ریجن جو ہے وہ بلٹ اپ ہو مکمل طور پہ. میں تاجکستان گیا تھا، باقی جگہ تھا، ECO کو ایک لائف دے دی. ابھی میں جب ایران گیا تھا تو خاص طور پر انہوں نے مجھے خاص طور پہ دعوت پہ بلایا تھا. تو یہ میں چاہ رہا تھا کہ یہ پورا کا پورا ریجن جو ہے ایک یونٹی کے طور پہ اٹھے، کیونکہ یہ زمانہ جو ہے اب انڈیویجولس کا نہیں ہے. دیکھیں 100 سال لڑائی لڑتا ہے فرانس انگلینڈ کے ساتھ، ٹھیک ہے، 100 جرمنی کی ہٹلر کی فرانس کے ساتھ لڑائی ہے، انگلینڈ کے ساتھ لڑائی ہے. آج ایک کرنسی ہے ان کی، ایک کانسٹیٹیوشن ہے، ایک پارلیمنٹ ہے. اب ریجنز کا دور ہے. ہم کیوں صرف مسلمانوں پر ریجنز حرام ہیں؟ افریقن ریجن بنا رہے ہیں، یورپین ریجن بنا رہے ہیں، باقی لوگ ریجن بنا رہے ہیں، ایشین ریجن بنا رہے ہیں، مسلمانوں پر ریجن حرام ہے. تو وہ اس میں بہت زیادہ ایکٹیو ہو گیا تھا. تو اب یہ تو آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ تھوڑا جذباتی، کوئی سمجھ کے کام نہیں کرتا. ہاں چلے اب ہم اسی چیز کو یہاں پہ لے آتے ہیں کہ وہ جو سارا سلسلہ تھا آپ کا، اپنے اینٹی مشرف آپ کا ایک اسٹینڈ تھا، تہران سے آپ یہاں پر آئے، پھر جب آپ یہاں پر آئے تو چونکہ آپ کا اینٹی مشرف اسٹانس تھا اسی لیے آپ کو سیکٹری انفارمیشن لگایا گیا. موجودہ جو ہے وہ ہاتھوں ہاتھ لیا. نہیں ایسی بات نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سیکٹری انفارمیشن نہیں لگا تھا. میں جب واپس آیا تھا تو میں جوائنٹ سیکٹری ہیلتھ لگا تھا. تو اس کے بعد ہوا یہ تھا کہ مجھے جب جہاں بلایا گیا تو میں نے ان کو پہلے دن کہا تھا کہ انفارمیشن ایسی چیز ہے جو میرے بس کی روگ نہیں ہے. اچھا آپ نے خود کہا؟ میں نے خود کہا انفارمیشن از ناٹ مائی کپ آف ٹی. یہ میرا فکرہ تھا شہباز شریف صاحب کو، اس کو اور لوگ بھی موجود تھے. میں نے کہا یہ یہاں مجھے نہ لگائیں، صحافیوں سے میری نہیں بنے گی، کیونکہ میں بہت اندر سے جانتا ہوں. اور لیکن بہرحال مجھے لگا جملہ بڑا آپ نے جو کہا ہے نا میننگ فل ہے، میں بہت اندر سے جانتا ہوں. کیا مسئلہ؟ دیکھیں مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہماری صحافت ابھی تک اس طرح اخلاقیات کے معیار پہ نہیں اتر سکی جس طرح دنیا پوری میں. اگرچہ آپ کہتے ہیں نا میڈیا بہت آزاد ہے، سب کچھ ہے، ہر چیز ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میڈیا ابھی تک آزاد نہیں ہے. میڈیا ابھی تک کرچس کے اندر ہے. اور میڈیا اپنے یا کسی اور کے؟ اپنے بھی کرچس کے ہے، اپنے مفادات کے کرچس میں بھی ہے. مطلب آپ میرے خلاف خبر لگا سکتے ہیں، آپ شہباز شریف کے خلاف، نواز شریف کے خلاف، بے نظیر کے خلاف خبر لگا سکتے ہیں، لیکن آپ ایک سیلولر ٹیلی فون والی کمپنی ہے اس کے خلاف خبر لگا کے دیکھیں. آپ ایک پانی بیچنے والی کمپنی کے خلاف خبر لگا کے دیکھیں. اس کا مطلب کہ آپ آزاد نہیں ہیں. صحیح. آپ کرچس کے اندر. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ صحافت کے اندر بھی ہمارے ہاں عجیب و غریب مسائل ہیں بہت سارے. پھر دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ میں پارٹ آف اٹ تھا. لیکن سننے میں یہ آیا ہے کہ سیکٹری انفارمیشن سے آپ کو ہٹا کے خود الائن کیا گیا کیونکہ وہ ایک نظریہ پاکستان ٹرسٹ کو پلاٹ دیا جانا تھا. آپ نے ایز یوزول اسٹینڈ لے لیا کہ نہیں یہ غلط ہے. آپ کو کہا اچھا یہ غلط ہے تو آپ یہ بات اتنی دفعہ اخباروں میں آ چکی ہوئی ہے، بہت آتی ہے. میں اس پہ کمنٹ نہیں کرنا چاہتا، اس لیے بات بیت چکی تو بیت چکی. کچھ تو بتائیں نا کیونکہ اسی پہ میرا اگلا سوال ڈیپینڈ کرتا ہے. نہیں اس میں میری بات دیکھیں، جو بات آفیشیل ہوتی ہے نا وہ اس میں ریٹن ہوتی ہے. میں نے ریٹن سمری کے اندر بھی دے دی تھی. ٹھیک ہے وہ تو ہو گیا. اچھا لیکن یہاں سے ایک عوام کے ذہن میں ایک امپریشن یہ بلڈ ہوتا ہے کہ آپ میں اور سی ایم میں پھر ہم آہنگی کا فقدان ہوا. اب سی ایم اگر تو پھر اب یہ ورلڈ سٹی کا پروجیکٹ بھی ان بٹوین رہ گیا تو پھر نہیں میرا خیال ہے کہ سی ایم صاحب نے ریئلائز کر لیا ہے. اچھا کہ میں سچ پہ ٹھیک کھڑا ہوا تھا. کیسے ریئلائز کر لیا؟ کس چیز نے ان کو یہ ریئلائزیشن دی؟ یقین ہو جاتی ہے، ظاہر بات ہے، لوگوں سیاستدانوں کو ہو جاتی ہے ریئلائزیشن اپنی وہ. آئی تھنک میں یہاں پرٹیکولرلی نام لینا تھا، لیکن آئی تھنک شہباز شریف کے اندر ایک یہ ایبلٹی ہے
کہ وہ سجدہ صاحب کر لیتے ہیں جلدی سے؟ سجدہ صاحب کی بات نہیں کہ وہ ریلائز کر دیتے ہیں ارے یہ بات تو اس کے اندر ہے اور یہ مجھے کہنا چاہیے. میں ٹوٹلی ہر بندہ میں برائیاں خامیاں. ایک تو یہ ہے کہ میں اسلام آباد میں بہت خوش تھا. میں شہباز شریف صاحب کے پاس اس لیے آیا تھا کہ مجھے صرف میں نے ان کو کہا تھا میں اس لیے کام کرنا چاہتا ہوں کہ میں آپ کو جب لندن میں ملا تھا تو آئی ہیو اے ریئلائزیشن کہ آپ میں ایک ایبلٹی ہے کہ آپ چیزوں کو کام پہ لگا دیتے ہو. یہ پاکستان بہت کم لوگوں میں بلکہ شاید بہت کم لوگوں میں ہے ہی نہیں. اور جو بندہ ایک دفعہ گاڑی کی ٹرین چلا لے نا تو گاڑی منزل پہ پہنچ ہی جایا کرتی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ اور سی ایم کوئی نہ کوئی ماڈل سپرینڈی نکال ہی لیں گے کوئی نہ کوئی آپ دونوں کے درمیان؟ میں نے ابھی ریسنٹلی ان سے لینی ہے کمنٹس لینے. 2 کام میں نے ان سے وال سٹی کے بارے میں سوچا ہے کہ یہ پرمیشن ہمیں دے دیں. ایک تو یہ ہے کہ اٹ شوڈ بی انڈیپینڈنٹ فرام دی انٹائر ایڈمنسٹریشن. یہاں پر کسی کا دخل نہیں ہونا چاہیے. یہاں پر یہ نہ ہو کہ میں یہاں پر ایک بلڈنگ کو ٹھیک کرنے جاؤں اور ایک ٹی ایم اے صاحب جو ہے اس میں پلازا بنانے کا لائسنس دے دیں. ٹھیک, میں یہاں پر ایک چیز کو اٹھاؤں اور دوسرا جو ہے اس نے وہاں پی ٹی اے جاری کیا ہو کہ جی میرا تو حق ملکیت تھی. یہاں پر یہاں کی پولیس علیحدہ ہو, یہاں کی گاربیج. ہم نے آپ دیکھیں ابھی ہم نے وہاں پر لاہور کے جو دلی دروازہ ہے اس کے اندر ہم نے سیپریٹ سینیٹری ورکرز رکھے ہیں. ہم نے وہاں ان کے دروازوں کے باہر باقاعدہ ڈسٹ بن لگائے ہیں ہر گھر کے باہر کہ اس میں تم کوڑا ڈالو اس کے اندر اور ہم اس کو اکٹھا کریں گے. ہم میونسپل کمیٹی کے سینیٹری ورکرز پہ بھروسہ نہیں کر رہے اور میں نے انشور کیا ہے اس پوری کمیونٹی میں جا کے کہ اس کا سینیٹری ورکر نہ میرے گھر میں کام کرے گا نہ میرے کسی اور بندے کے گھر میں کام کرے گا. یہ صرف آپ کے لیے ہوگا. تو وہ ہم اس کی ہر چیز سیپریٹ رکھنا چاہتے ہیں. انڈر گراؤنڈ اس کا واٹر سسٹم ہوگا, انڈر گراؤنڈ سیوریج سسٹم ہوگا, انڈر گراؤنڈ الیکٹریسٹی ہوگی, انڈر گراؤنڈ کیبلز ہوگی, ایوری تھنگ. تو یہ فیسلٹی جب ہوگی تو لوگ خود وہاں شفٹ کریں گے. اچھا, یہاں سے پھر اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کی اور سی ایم صاحب کی تو چلو ایک فریکوینسی بن گئی, لیکن ان کے بعد ایم این ایز بھی ہوتے ہیں, ایم پی ایس بھی ہوتے ہیں, پھر وہاں پہ جھگڑے بھی ہوتے ہیں کہ یہ جو مجتبیٰ الرحمان ہے ان کے حلقے میں زیادہ پیسے لگ گئے تو حمزہ شہباز شریف کے حلقے میں کم لگے تو اب یہاں پہ تیسرے ایم این اے. میرا خیال ہے کہ اگر آپ ایک بات میں نے دیکھا ہے کہ اگر آپ آنیسٹ ہیں اور آپ کی کمزوری کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے تو پھر آپ اپنا کام نکال لیتے ہیں. 8 سال 2001 جنوری میں میں نے کالم لکھنا شروع کیا تھا مشرف کے زمانے میں. 2.5 سال انہوں نے لگائے تھے ایک میرا بل چھاننے کے لیے کہ کہیں اس کو چرائے میں لٹکاؤ, کہیں سے کچھ پکڑو اس کے خلاف. نہیں پکڑ سکے تھے. میرا کام چلتا رہا. میں اچھی سے اچھی پوسٹنگ میں وہاں اس کے زمانے میں بھی رہا ہوں. میں ایم ڈی واسا رہا ہوں, میں اس کے بعد وہاں ڈائریکٹر جنرل سوشل ویلفیئر رہا ہوں, میں ڈائریکٹر جنرل وہاں پر نیپا کا ڈائریکٹر رہا ہوں, میں وومن ڈیولپمنٹ کا ڈائریکٹر جنرل. ان کے بڑا خاص ٹیسٹ کا سبجیکٹ ہے وومن ڈیولپمنٹ میں. تو وہ میں کیونکہ اس لیے کہ انگلی اٹھانے کے لیے پھر آپ کو ان کو مہلت نہیں دینی چاہیے. پھر آپ میں نے آپ کی بات کہاں کی تھی, میں نے تو ایم این ایز کی بات کی تھی جن کے ساتھ وہ ایم این اے بھی پھر میں اگر آپ میں کمزوری نہیں ہے نہیں آپ میں کمزوری نہیں ہے لیکن پریشرائز تو ہو سکتا ہے نا. وہ سیاستدان جو ہوتا ہے وہ اپرچونٹی. دیکھیں سب سے بڑا میرے لیے مسئلہ تھا ٹریڈ یونینز وہاں کی, وہاں کا تاجر, وہاں کا جس نے گودام بنایا ہوا ہے, اکبری منڈی والا, دوسرے والا, تیسرے والا, تمام کی تمام آرگنائزیشن 250 بندہ اس سے میرے ساتھ تھا. انہوں نے کہا جو آپ کر رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں. جب وہ ساتھ ہوں گے ایم این اے بھی ساتھ ہوگا. ایم این اے کہیں اور سے تو نہیں آئے گا. چلیے آیا صاحب اس پہ تھوڑی سی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کافی زیادہ کیونکہ ایم این اے ایم پی ایس سب انٹرویوز لاہور کے ہم نے کیے ہیں تو کچھ سوال وہاں پہ میرے لیے بنے گے لیکن اس بریک کے بعد. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور لاہور کی پالیٹکس کو مزید ڈسکس کریں گے.